جی अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जी हमारा ओरिएंटेशन सेशन है इसका इस्लामिक स्टडीज़ का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक कंपलसरी कोर्स है सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। ठीक है, सीएसएस और पीएमएस दोनों में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इस्लाम। तो उसमें हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे टाइप्स ऑफ राइट्स जो हैं वो इस्लाम में कौन कौन सी हैं, यानी हुकूक जो हैं वो कितने इकसाम के हैं इस्लाम में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि वही माइनॉरिटीज़ के राइट्स जो हैं उनको डिटेल में देखेंगे। कुरान कुरान मजीद और अहादीस के रेफरेंस से उनको हम लोग साबित करेंगे कि इस्लाम ने ये जो राइट्स हैं आज से 1400 साल पहले गैर मुस्लिम अक़लियत जो थी उनको दिए थे। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो डिटेल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं जो एक जनरल क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से वो डिस्कस करूंगा। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि इसका जो पेपर पैटर्न है सीएसएस में और पीएमएस में इस्लामिक स्टडीज़ के लिए हम लोग वो देखते हैं। तो पेपर पैटर्न अगर देखें तो इसके जो ऑब्वियसली टोटल मार्क्स हैं वो होते हैं 100। ठीक है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है जी एमसीक्यूज का। ठीक है, जिस 20 मार्क्स के जो है ना इसमें एमसीक्यूज आते हैं। फिर इसके साथ 7 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, जो ये एमसीक्यूज हैं और ये जो होंगे ये सब्जेक्टिव होंगे, यानी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये सब्जेक्टिव टाइप है। सब्जेक्टिव टाइप में आपके पास 7 होंगे जिनमें से आपको 4 जो होंगे यानी 4 क्वेश्चंस आपको करना होंगे। तो इस तरह टोटल मिला के 4 × 20 जो है आपके पास 80 मार्क्स होंगे। और ये 20 जो है एमसीक्यूज के मिला के आपके पास टोटल 100 मार्क्स जो हैं ये इस्लामिक स्टडीज के पूरे हो जाते हैं। सेकंड जो इसमें चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आपने एफपीएससी की जो एग्जामिनर रिपोर्ट होती है वो अगर आपने देखी हो, एग्जामिनर रिपोर्ट जो है, तो उसके बारे उसमें अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि थर्ड मोस्ट यानी जो थर्ड मोस्ट फेलियर रेट जो है अगर किसी सब्जेक्ट का है तो वो कौन सा है, वो इस्लामिक स्टडीज़ है। यानी तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस्लामिक स्टडीज़ में फेल होते हैं। अब उसकी रीजंस क्या हैं वो हम वन बाई वन थोड़ी बहुत देख लेते हैं। ऑब्वियसली बाकी मैं जब पढ़ा रहूँगा आपको साथ साथ बताता रहूँगा, और इसी तरह जब इवेलुएशन करूँगा आप लोगों की उसमें भी बता दूंगा। लेकिन मेन जो इसकी रीज़न होती है वो ये होती है कि बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को इस तरह समझते हैं कि जैसे उन्होंने एफएससी में इस्लामिक स्टडीज़ या अपने ए लेवल्स ओ लेवल्स में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी थी या बैचलर्स में जो उन्होंने पढ़ी थी उस तरह की है। यानी ये बिल्कुल डिफरेंट है, ना ये एफएससी वाली है ना आपके बैचलर्स वाली है। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको टेक्निकली इस सब्जेक्ट को हैंडल करना है, हर चीज़ का आपने कुरान और हदीस से प्रूफ देना है। और फिर इसमें पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करती है, फिर आपका जो एनालिसिस है वो मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ क्या है कि इसका ऑथेंटिक जो होता है सोर्स से आपने चीज़ों को लिखना होता है। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स है। सेकंड जो चीज़ मैंने बताई वो क्या है, आपको इसमें पेपर प्रेजेंटेशन जो होती है वो होनी चाहिए। यानी एफएससी वहाँ पे काम चल जाता होगा लेकिन यहाँ पर नहीं है। पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करती है। आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, आपने इसमें डायग्राम्स बनानी हैं, टेबल्स बनाने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको एनालिसिस अपना देना पड़ेगा। एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि स्टूडेंट जो है वो अपना भी कुछ बताए कि उसका इस टॉपिक के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑब्वियसली वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा तो नहीं होता, वो हमने कहीं से पढ़ा होता है, टीचर से सुना होता है या किसी आलिम से सुना होता है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे होते हैं। तो ये जी सबसे पहली वजह है कि बच्चे जो है ये तीन चीजें इसमें करते ही नहीं है।
ٹھیک ہے، وہ FSC بیچلرس جس طرح وہاں پر انہوں نے پیپر کو سالو کیا ہوتا ہے وہی ٹیکنیک یہاں پہ یوز کرتے ہیں، چیزوں کو کسی اوتھینٹک سورس سے ود پراپر ریفرنس جو ہے وہ کوٹ نہیں کرتے، الٹیمیٹلی وہ اس ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے غلط لینگویج میں پیپر سالو کر رہے ہوتے ہیں۔ غلط لینگویج سے مراد کہ ان کا اس لینگویج میں عبور ہی نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اردو میں پیپر سالو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اردو میں ان کو کمانڈ ہی نہیں ہوتی، اردو میں ان کا یعنی عملہ ہی ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور بعض کچھ جو ہوتے ہیں وہ انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انگلش میں وہ ان کو ٹرمینالوجیز کے نہیں پتا ہوتا، یعنی اگر آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو جو اردو کی ٹرمینالوجیز ہیں ان کو انگلش میں لکھنا ہے یا رومن میں لکھنا ہے، یا آپ کو پراپر ایکسپلین کرنا ہے، تو وہ چیزیں آپ کو نہیں پتا۔ تو کوئی بھی لینگویج جب بھی آپ جس میں بھی لکھ رہے ہو تو آپ کو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس لینگویج پہ کیا ہونا چاہیے، عبور ہونا چاہیے، آپ کو اس لینگویج پہ کمانڈ ہونی چاہیے۔ سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اردو کے کیس میں اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کی عملائی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں تو ایسا کیس نہیں ہوتا کیونکہ باقی آپ کے سارے سبجیکٹ اسی میں ہوتے ہیں۔ تھرڈ چیز جو میں نے بتائی کہ آپ کے جو جارگنز ہوتے ہیں، جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، آپ ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، غلط یوز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹرمینالوجی جو اوبیسلی جب آپ نے ایک سبجیکٹ کو ایک ٹاپک کو ایکسپلین کرنا ہے، کوسچن کو ایکسپلین کرنا ہے، تو اس میں آپ کو وہ ٹرمینالوجیز، وہ ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں اسلامک اسٹڈیز کی، وہ اگر آپ نہیں یوز کرتے تو آپ ایگزامینر کو امپریس نہیں کر پائیں گے، تو اوبیسلی وہ آپ کو مارکس بھی اچھے نہیں دے گا۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں سب سے یعنی تیسرے نمبر پر آفٹر ایس اے اینڈ پریسی سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز میں فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ میں نے ویسے بتا دی ہوئی اوپر، اوتھینٹک سورس ہے، تو وہ اس کو اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ عربک ریفرنسز دیتے ہیں، یعنی عربک میں جو آیات ہوتی ہیں، جو ورسز ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ ورسز غلط لکھ دیتے ہیں۔ ان کو عربک لکھنے کا تو شوق ہوتا ہے لیکن انہوں نے پراپر اس کو یاد نہیں کیا ہوتا، تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کو obviously آپ کیا کرتے ہیں، اس کا دو وجہ ہو سکتی ہیں، آپ غلط جو کیا آیت لکھ دیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ غلط اس کا ترجمہ لکھ دیں، دونوں صورتوں میں ایسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی اب غلط حدیث لکھ دیتے ہیں، یا جو حدیث یا جو آیت آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ irrelevant ہے۔ تو یہ سارے کیسز جو ہیں، تینوں کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایگزامینر، کیونکہ یہ تھوڑا سا ریلیجیس چیز ہے، ایگزامینر جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے، وہ اگر آپ اس کو کچھ ایسی چیز ایسا بلنڈر کر دیں گے تو وہ آپ کو فوراً وہاں پر پکڑ لے گا۔ تو یہ وجہ ہے جی جس کی وجہ سے بچے اس میں بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ پھر جی اسلامک اسٹڈیز ایک اور بچوں کا کوشچن ہوتا ہے کہ ہمیں اردو میں رکھنی چاہیے یا انگلش میں رکھنی چاہیے، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی پہلے تھوڑی دیر بتایا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں پیپرز جو ہیں وہ یعنی وہ لینگویج تو سلیکٹ کر لیتے ہیں، مطلب اردو میں رکھ لیتے ہیں یا انگلش میں رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ یہ ڈیسائیڈ جب کرتے ہیں تو وہ ان کے مائنڈ میں صرف یہی ہوتا ہے کہ اردو میں، کیونکہ میں نے بیچلرز میں اردو میں پڑھی تھی یا میں نے FSC میں اردو میں پڑھی تھی تو ابھی میرے لیے آسان ہوگی، صرف ان کے مائنڈ میں یہی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، بہت ساری اور بھی وجہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اردو یا انگلش میں جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو میں ابھی بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جس لینگویج میں رکھنا چاہتے ہیں کیا اس لینگویج پہ آپ کو کمانڈ ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی کمانڈ چیک کریں، یعنی اس لینگویج پہ آپ کو کتنی کمانڈ ہے۔ اب جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ اردو میں لوگ رکھتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ اس کی عملہ ہی نہیں ہوتی ان کے پاس، ان کو لکھنا ہی نہیں آتا اس میں۔ پھر ان کی کمانڈ سے دوسری چیز جو آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی رائٹنگ کیسی ہے، ٹھیک ہے، اردو میں یا انگلش میں آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کی رائٹنگ اچھی ہے، پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں۔ پھر تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ اسی لینگویج میں کیا آپ کو کوئی چیز، کوئی کانسیپٹ ایکسپلین کرنا پڑ جائے تو کیا آپ کانسیپٹ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو عملہ میں نے بتا دی، دوسری کیا بتا دی، رائٹنگ، تیسرا میں نے بتایا کہ کانٹینٹ کو ایکسپلین آپ کر سکتے ہیں، یعنی کانٹینٹ کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، یعنی تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں۔ تو
یہ obviously آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتا رہا ہوں کہ آپ کی کمانڈ کتنی ہے. اگر اس لینگویج پہ obviously اردو یا انگلش میں جس میں آپ کی کمانڈ ہے آپ کو اس میں جانا ہے. سیکنڈ جو چیز اس میں آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا نالج ہے، یعنی اسلام کے بارے میں آپ کا جو نالج ہے وہ کس لینگویج میں زیادہ ہے. آپ نے اگر اسلام کے بارے میں کوئی پڑھا ہوا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، کچھ لٹریچر پڑھا ہوا ہے، تو وہ لٹریچر آپ نے کس لینگویج میں پڑھا تھا. تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک لٹریچر اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے کس لینگویج میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اگر تو آپ اردو میں پڑھا تھا تو آپ اردو میں جائیں. صرف اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جمعے کا جو خطبہ تھا وہ اردو میں سنا تھا تو سنتے ہیں تو لہٰذا یہ اردو میں جانا چاہیے. یہ غلط بات ہے، کیونکہ جمعے کے خطبے کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر جنرلی آپ دیکھیں، کیونکہ وہاں پر جو آپ کسی فرقے کے عالم کو سن رہے ہوں گے تو اس کا جو نالج ہے، اس کا جو پرسپشن ہے، وہ اگر آپ پیپر میں لکھتے ہیں تو آپ کے فیلئر کے چانسز بن سکتے ہیں. تو میرے جو اسلامک نالج کی بات ہے، اسلامک لٹریچر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو خود پڑھا ہوا ہے اس کے بعد. اسی طرح اگر آپ نے انگلش میں پڑھا ہوا ہے تو پھر اوبیسلی آپ کے پاس بہتر یہی ہے کہ آپ انگلش میں ہی اسلامک اسٹڈیز کو رکھیں. تو یہ دو میں نے کرائٹیریاز بتا دی. اب جب میں لٹریچر کی بات کر رہا تھا تو اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ آپ اوبیسلی اگر آپ نے اسلامک لٹریچر جو ہے وہ انگلش میں پڑھا ہے تو آپ کو جو قرآنک ورسز ہوں گی ان کی جو ٹرانسلیشن ہے تو وہ بھی انگلش میں آتی ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے پاس جو احادیث ہیں، ٹھیک ہے، احادیث جو ہیں ان کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی آپ کو انگلش میں آتی ہوگی اگر آپ نے انگلش میں پڑھا ہے. اسی طرح اگر آپ نے اردو میں پڑھا ہوا ہے تو پھر بھی قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو اردو میں آتا ہوگا. اوبیسلی آپ کے لیے آسان ہوگا. احادیث بھی آپ کو اردو میں آتی ہوں گی. تو یہ دو چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کی کمانڈ کتنی ہے اور آپ نے خود کتنا لٹریچر، اسلامک لٹریچر کس لینگویج میں پڑھا ہوا ہے. صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے ایف ایس سی میں کس لینگویج میں پڑھا تھا اور ابھی آپ نے کس لینگویج میں جو ہے نا رکھنی ہے. تو یہ چیز آپ وہ کرائٹیریا کچھ ٹیچرز کہتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ اتنا یعنی اچھا کرائٹیریا نہیں ہے. مین یہ چیز ہے کہ آپ لینگویج دیکھیں اور سیکنڈ چیز دیکھیں آپ کا اسلامک لٹریچر کس لینگویج میں آپ نے پڑھا تھا. تو یہ دو چیزیں جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے بفور سلیکٹنگ لینگویج فار اسلامک اسٹڈیز. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں جی ریکمینڈیڈ بکس جو ہیں اسلامک اسٹڈیز کے لیے وہ کون کون سی ہیں. تو یہ 3 بکس میں ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک تو سب سے پہلی ہے جی ڈاکٹر حمید اللہ جو ہے ان کی بک ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام، یہ ضرور آپ لوگ کنسلٹ کریں. پھر دوسری بک ہے اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج بائی خورشید احمد، یہ بک ضرور کنسلٹ کریں. ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام بائی مولانا مودودی، یہ بک ضرور کنسلٹ کریں. یہ تینوں بکس آپ لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے. اسلامک اسٹڈیز میں اچھے مارکس لینے کے لیے یہ بکس پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ خود اپنے اندر یہ فیل کریں گے کہ بہت سارے جو آپ کی مسجدوں کے علماء ہیں، اور یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وہاں پہ شیخیاں بکھیرنا شروع کر دیں، لیکن آپ کے پاس اتنا اچھا نالج ہو جائے گا کہ آپ کسی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ ایک پروڈکٹیو ڈبیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو انگلش کی تھی. اردو میں ان کے نام مختلف ہیں. تعارف اسلام ڈاکٹر حمید اللہ کی بک کا نام ہے. اسلامی نظریہ حیات خورشید احمد جو ہے ان کی بک کا نام ہے. اور دینیات جو ہے یہ مولانا مودودی جو ہے ان کی بک کا نام ہے. تو یہ تینوں بکس جو ہیں آپ لوگ ہارڈ فارم میں لے سکتے ہیں یا اگر آپ کو سافٹ فارم میں ملے تو وہاں پہ پڑھ لیں. یہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. پھر جی لیسن پلان پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو لیکچر جو ہوں گے وہ ٹوٹل 12 لیکچرز ہوں گے جی. ٹھیک ہے، 12 لیکچرز ہوں گے. 12 لیکچرز میں ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے، ہمارا کیا کیا پلان ہوگا وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا جو لیکچر ہوگا جو انشاءاللہ منڈے سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے نیڈ آف دین ان ہیومن لائف، یعنی انسانی زندگی میں مذہب کی ضرورت کیا ہے وہ دیکھیں گے. پھر ہم لوگ دیکھیں گے اسلام کی جو بطور دین کیا کیا خصوصیات ہیں وہ دیکھیں گے. پھر ہم لوگ دیکھیں گے ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن، یہ ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو پہلا لیکچر ہوگا آپ بلیو کریں کہ اس طرح سے کوئی ٹیچر نہیں پڑھاتا. یعنی آپ لوگوں کو بڑا یونیک قسم کا کنٹینٹ ملے گا اس میں، اور آپ لوگ کے لیے یہ ایک لائف لرننگ
قسم کا جو ہے نا یہ سیشن جائے گا. دوسرا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ دیکھیں گے اسلامک بلیفس. ٹھیک ہے، تو اسلامک بلیفس جو ہیں ان پہ ہم لوگ بات کریں گے جی. اس میں اسلامک بلیفس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے جی. ہمارے پاس توحید ہے، ٹھیک ہے، رسالت ہے، اور ایک عقیدہ آخرت ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس جی آ جاتا ہے، ہاں جی، یہ تین بلیفس ہیں ہم لوگ مین دیکھیں گے، پیپر میں آتے بھی یہی ہیں: عقیدہ آخرت، رسالت اور توحید. تو ان تینوں پہ ہم لوگ بات کریں گے. پھر یہ آ جاتا ہے اسلامک ورشپس اینڈ دیر امپیکٹس آن انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو لائف. تو اسلامک ورشپس جو ہیں اس میں ہمارے پاس نماز آ جاتی ہے سب سے پہلے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. تو یہ چاروں ورشپس جو ہیں یہ ہم لوگ ان پہ بات کریں گے، اور ان کے اجتماعی اور جو انفرادی زندگی ہے اس پہ کیا اثرات ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے. پھر جی ہمارے پاس نیکسٹ لیکچر ہوگا سیرت النبی. ہم لوگ سٹارٹ کر لیں گے 4th لیکچر سے. یہ بڑا امپورٹنٹ پورشن ہے. اس میں پیپر میں یہ جو پچھلا پورشن، یہ 3 لیکچرز ہیں، ان میں ہمیشہ اکثر 2 کوسچنز آتے ہیں. لیکچر 1 2 3 سے 2 کوسچنز آ جاتے ہوتے ہیں. اسی طرح لیکچر 4، یہ جو لیکچر 4 اور 5 ہوگا، اس میں اگین ایک کوسچن آتا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ جو سیرت النبی کا پورشن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم ایز اے ڈپلومیٹ، ایز این ایجوکیٹر، ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو ہم ایز اے رول ماڈل کیسے دیکھ سکتے ہیں، پیس میکر کے طور پر. پھر میثاق مدینہ، ٹریٹی آف حدیبیہ، اور جہاد اور ٹیررزم، یہ ہم لوگ دیکھیں گے. تو یہ جو 2 لیکچرز، یعنی یہ 5 لیکچرز جو ہیں، ان میں 3 کوسچنز آپ کے آ جاتے ہیں. تو ان کو میں تھوڑا سلولی پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، اس میں چیزیں ہم لوگ بڑا، یہاں پر میں نے تھوڑا ویسے زیادہ لکھا ہوا ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو 5 لیکچرز ہیں یہ موسٹلی 7 لیکچرز میں کور ہوتے ہیں. یہ کانٹینٹ 7 لیکچرز میں کور ہوتا ہے، تاکہ یہ، کیونکہ اس میں سے میں نے بتایا کہ یہ 3 کوسچنز اس میں سے سیدھے سے آ جاتے ہیں، جبکہ آپ کو کتنے کرنے ہوتے ہیں؟ 4 کوسچن. تو 3 اگر یہاں سے آپ کے ہو جاتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہیومن رائٹس پہ ہم لوگ بات کریں گے، ویمن رائٹس پہ بات کریں گے، خطبہ حجۃ الوداع پہ بات کریں گے. یہ 6ٹھے لیکچر جو ہے اس کے اندر ہیومن رائٹس کی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ کور کریں گے. ان میں سے ایک ٹاپک جو ہے وہ آج ہم لوگ کور کریں، یہ جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے. پھر جی ہمارا 7واں لیکچر جو ہوگا اس میں اسلامک سیویلائزیشن جو ہے اس پہ بات کریں گے. اسلام کا جو مورل ویلیوز ہیں ان پہ بات کریں گے. اسلام میں جو احسان کا کانسیپٹ ہے اس پہ بات کریں گے. تو یہ لیکچر ہوگا 7واں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں بھی اکثر ایک کوسچن آ جاتا ہوتا ہے. پھر جی پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ اسلام میں دیکھیں گے. اسلام کا گورننس سسٹم جو ہے اس پہ بات کریں گے. اور اسی طرح اسلام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے جو پرنسپلز ہیں ان پہ بات کریں گے. کلیئر ہے؟ تو یہ جی ہماری اس میں ڈسکشن چلے گی. پھر آ جاتا ہے حضرت علی اور حضرت عمر جو ہیں، ان کے جو لیٹرز ہیں ان کے ذریعے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم کیسے جو ہے وہ یعنی ان لیٹر سے ہم پرنسپلز کیسے ڈرائیو کر سکتے ہیں گورنرز کے، اور باقی چیزیں جو ہے وہ بھی چیز ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. 10th لیکچر جو ہوگا اس میں پولیٹیکل سسٹم، جوڈیشل سسٹم، اکنامک سسٹم جو ہے اور ان کی آج کے دور میں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسے پاسبل ہے وہ دیکھیں گے. پھر یہ آ جاتا ہے کہ اجماع اور اجتہاد، اس کا جو پروسیجر ہے اور اس اجتہاد کو کس طرح ہم ریوائیو کر سکتے ہیں دنیا میں، وہ ہم لوگ دیکھیں گے. پھر جی کنٹمپریری ایشوز بینگ فیسڈ بائی مسلم ورلڈ اینڈ ایکسٹریمزم اینڈ اسلاموفوبیا جو ہے اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو جی یہ ہمارے مین ٹاپکس، یعنی 12 لیکچرز ہوں گے. اس کے اندر ہم یہ چیزیں جتنی بھی میں نے بتائی ہیں ان کے اوپر ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کر لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس میں سے. چلیں جی اب ہم لوگ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ٹاپک جو ہے وہ ہے جی میں نے جس سے پہلے بتایا مائنورٹیز کے رائٹس ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حق جو ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے. رائٹ، یعنی رائٹ جو ہوتا ہے یہ اس کے 3 میننگز موسٹلی لیے جاتے ہیں. ایک تو ہے کہ لیجیٹیمیسی، یعنی کسی شخص کا کسی چیز پر قانونی جو مالکیت ہوتی ہے اس کو بھی ہم لوگ حق کہتے ہیں. پھر
کی اگر آپ کے پر ذمہ داری ہے، یعنی اس کو بھی ہم لوگ حق کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص پہ یہ حق ہے، تو مطلب کیا کہ اس کے اوپر کیا ہے، وہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز میں آپ کی حصہ داری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم ایکویٹی، یعنی وہ بھی کیا کہلاتی ہے، حق۔ تو حق کے یہ تین موسٹلی جو یوز ہوتے ہیں، یہ تین میننگز ہیں۔ پھر جی ہم لوگ ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں جو حقوق ہیں ان کی اقسام جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام میں دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہے جی حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرے کون سے ہیں جی؟ حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق، رائٹس آف مین اینڈ رائٹس آف اللہ، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ تو بندوں کے حقوق جو ہیں اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو اسلامی ریاست ہے نا، اس کے اندر اس کی جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ایمان والے یعنی مسلمز، اور ایک نان مسلمز۔ ہمیشہ دیکھیں جتنی بھی جب بھی اسلام میں جو ریاستیں رہی ہیں، اسلامی ریاست جب بھی رہی ہے تو اس کے اندر ہمیشہ مسلمز اور نان مسلمز میں ڈیوائڈ، یعنی ہمیشہ ریاست جو ہوتی تھی اس کے اوپر اس میں یعنی یہ رکھا جاتا تھا کہ یہ شخص مسلم ہے اور نان مسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے اوپر اوبلیگیشنز زیادہ ہیں، غیر مسلموں کے اوپر اوبلیگیشنز کم ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے اور حقوق ہیں، غیر مسلموں کے اور حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ابھی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ غیر مسلم جو ہوتا ہے اس کے اوپر اسلامی ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اسلامک آرمی ہے اس کے اندر جو ہے وہ خدمات دے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو غیر مسلم جو ہے ان کو استثناء حاصل ہے، ان کو اس ایگزیمپشن ہے کہ وہ اس کے اندر حصہ لیں، جبکہ مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے، جہاد جو ہے وہ کیا ہے، مسلمانوں پہ فرض ہے، غیر مسلموں کو جو ہے آزادی ہے وہ جہاد میں حصہ لینے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہ ایک بیسک میں نے بتائی ہے کہ جس کی وجہ سے غیر مسلموں اور مسلمانوں کو ڈفرینٹلی وہاں پہ ٹیکل کیا جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اوپر کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، غیر مسلموں پر نہیں ہے۔ تو یہ حقوق یعنی اوبلیگیشنز کی وجہ سے اور ان کے حقوق کی وجہ سے یہ ایک ڈیوائڈ جو تھی یہ اسلامی ریاست میں رکھی جاتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی وجہ ہے مین جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ اس مسلمانوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق یہ کیا ہے، یہ حقوق العباد کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ پھر جی ہم لوگ ابھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ کون کون سے۔ اچھا اس میں ایک بات ابھی میں بتاتا ہوں، یہ جو غیر مسلم اقلیت ہوتی ہے اس کو ذمی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جی ایک ٹیکنیکل ٹرم ان کے لیے یوز ہوتی ہے، ذمی کی ٹیکنیکل ٹرم، اوکے۔ تو یہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اچھا جی پھر آ جاتا ہے اس کے جو حقوق کون کون سے ہیں وہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کے اوپر۔ سب سے پہلا جو حقوق ہے وہ ہے ریلیجیس فریڈم، یعنی غیر مسلم جو ہیں ان کو مذہبی آزادی اسلام نے دی ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ البقرہ آیت 256، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، مطلب دین کو ایکسیپٹ کرنے میں لوگوں کو آپ یہ نہیں کہ زور زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کے زور پہ لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں کروا سکتے۔ تو یہ کیا ہے، ریلیجیس فریڈم اسلام دیتا ہے۔ اب ریلیجیس فریڈم کس طرح سے ہے وہ، یعنی اس میں کیا کیا شامل ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے ان کو ان کی عبادات جو ہیں ان کی پروٹیکشن حاصل ہے، یعنی ان کی عبادات کو یعنی غیر مسلموں کی عبادات کو مسلمان جو ہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی ریاست ذمہ داری لیتی ہے کہ ان کی عبادات محفوظ رہیں۔ پھر ان کو اپنے ریلیجن کو فالو کرنے میں مسئلہ نہ ہو، ان کی پریکٹس کرنے میں، یعنی عیسائی ہیں تو ان کو اپنے چرچ میں عبادت کرنے سے نہ روکا جائے، ہندو ہیں تو ان کو اپنے ٹیمپل میں جو ہے وہ عبادت کرنے سے نہ روکا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جی اسی طرح ان کی رسومات ہیں، ان کے آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کی ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں، ان کے ایونٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ ایونٹس منانے سے ان کو نہ روکا جائے۔ پھر جی فریڈم ٹو بی ججڈ بائی دیئر پرسنل لاز ان پرسنل میٹرز، مطلب یہاں سے یہ ہے کہ دیکھیں ان کے بھی نکاح ہوتے ہوں گے، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، تو نکاح جو یا ان کا جو شادی وغیرہ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ان کے اپنے لاز کے مطابق، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی مسلمانوں کا یہ لا ہے تو آپ اس کے مطابق شادیاں کریں، نہیں، وہ اپنے طریقے سے شادی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا اپنا جو پرسنل لا ہے
उसके ज़रिए से, ठीक है। फिर उनके जो ऑब्वियसली अगर तलाक होती है तो वो भी उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक हो। फिर इसी तरह उनके ऊपर जो चीज़ें हलाल हैं, जैसे बाकी मज़ाहिब में शराब हलाल है, तो वो शराब जो है वो ऑब्वियसली मुसलमान उन रियासत जो है वो उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती कि आप शराब ना पिएं, ठीक है। इसी तरह बाकी चीज़ें जो भी हैं उनके, हाँ अगर जायज़ हैं तो इस उनके पर्सनल लॉ की वजह से वो उनको इजाज़त है। तो ये जी इस तरह की रिलीजियस फ्रीडम है, हासिल है। फिर जी फिनेंशियल और इकोनॉमिक फ्रीडम, ये भी उनको हासिल है। तो अच्छा, इसमें अभी जो बात मैं करने लगा हूँ फिनेंशियल और इकोनॉमिक फ्रीडम से मुराद ये है कि वो किसी तरह का भी कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। वो कारोबार कर सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं, वो कोई भी एक्टिविटी जो है माशी या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो उनकी इजाज़त नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि जी हमारे मजहब में जो है वो सूद हराम नहीं है तो हम लोग लादा सूद का कारोबार करेंगे। इस्लाम कहता है कि बेशक आपके मजहब में जायज़ भी हो सूद, लेकिन सूद को आपने हर सूरत छोड़ना है। यानी बनु नजरान जो था ना, ये एक कबीला था जिन्होंने मुसलमानों के साथ अलायंस किया था। तो अल्लाह के रसूल ने इनको खत लिखा कि अगर आप सूद नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग के लिए फिर तैयार हो जाओ। तो माशी तौर पे वैसे उनको आज़ादी है, वो कोई भी कारोबार कर सकते हैं, लेकिन सूद नहीं कर सकते। ये जो यूजरी है, यानी वो नहीं, उस वो काम नहीं कर सकते, इंटरेस्ट वगैरह वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो फरमाया गिव अप यूजरी और गेट रेडी फॉर वॉर विद अल्लाह एंड हिज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लियर है। फिर जी तीसरा जो इनको अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो राइट दिया वो क्या है कि इनकी वेलफेयर, मतलब अगर मुसलमानों के लिए कोई इस्लामी रियासत जो है वो कोई स्कीम देती है तो उसमें गैर मुस्लिमों को आप इंक्लूड रखेंगे। मतलब सेहत के लिए कोई आती है उनकी, वैसे कोई बूढ़ों को कोई स्कॉलरशिप मिलती है या उनको कोई स्टाइपेंड मिलता है, तो उसमें वजीफे जो मिलते होते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने स्टार्ट किए थे, तो उसमें गैर मुस्लिम के जो बूढ़े थे वो भी शामिल हैं, ठीक है। तो इमाम अबू यूसुफ किताबुल खराज में उन्होंने लिखा है कि अगर कोई वजीफा मुकर्रर किया जाता है एक एक बूढ़े मुसलमान के लिए, ठीक है, एक बूढ़ा मुसलमान है उसके लिए, तो वो गैर मुस्लिम बूढ़े को भी वो मिलेगा। अब ये नहीं हो सकता कि ये मुसलमान है और लिहाजा इसको वजीफा मिलेगा, ऑब्वियसली इस्लामी रियासत में ऐसा था। इसी तरह जो बच्चे थे ना उनको भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी जो दूध पीने की उम्र होती थी उसमें उनके लिए वजीफे मुकर्रर थे। तो वो क्या था, वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी मिलते थे, यानी गैर मुस्लिम जो थे उनको भी वजीफा मिलता था। इसी तरह हजरत उमर जो थे, जक़ात का एक हिस्सा जो था वो मसाकी मसाकीन के नाम से एक कैटेगरी थी, उस वो गैर मुस्लिम मसाकीन मतलब गैर मुस्लिम गरीब लोग जो थे उनको दी जाती थी। ये जब हम ज़कात का टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे कि सेकंड कैटेगरी जो है ना ज़कात के मसारिफ की, वो क्या है, वो गैर मुस्लिम गरीब लोग हैं, वो उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देते थे, ठीक है, ताकि उनका भी क्या हो, अ, यानी उनकी भी कफालत होती रहे। तो ये जी उनको कलेक्टिव वेलफेयर से उनको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। फिर जी जिंदगी का हक, ऑब्वियसली उनको आप कत्ल नहीं कर सकते, जैसे कि आपसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ि फकान्नमा कतल अन्नास जमिया। तो यहाँ पर जो नफ्स से मुराद कोई मुसलमान नहीं है, इसमें सब शामिल है। ऑब्वियसली मुसलमान गैर मुस्लिम कोई भी है, अगर आप उसको नाहक कत्ल करते हैं तो ऐसे ही है कि जैसे आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। तो ठीक है, तो ये सूरा मायदा 32 आयत जो है उसमें अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई, ठीक है। तो इसमें जो बात की गई है, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहूदी ईसाई और हर जमी जमी जो मैंने पहले बताया अकलियत जो है उनकी दीयत मुसलमान की दीयत के बराबर है। दीयत से मुराद ये होता है कि जब आप एक गैर मुस्लिम को या मुसलमान को कत्ल करें, तो अब उस कत्ल के बदले में अगर वो उसके जो हैं, क्या उसे कहते हैं, वारिस वारिस जो हैं, वो कुछ रकम दे के कातिल को माफ करना चाहते हैं, तो उसकी जो वो रकम की जो मिकदार होती है उसको कहते हैं दियत, ठीक है। तो वो दियत जो है वो मुसलमान मकतूल की हो या गैर मुस्लिम मकतूल की हो, दोनों के लिए बराबर है। क्लियर। फिर जी आ जाता है राइट टू कल्चर एंड सोशल फ्रीडम, यानी उनके जो कल्चर होगा उनको अपने कल्चर के मुताबिक अपने सोशल नॉर्म्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का। ऑब्वियसली अगर वो कोई ड्रेसिंग करना चाहते हैं उनकी उसकी उनको इजाज़त है।
اب مسلمانوں میں حجاب ضروری ہے عورتوں کے لیے، اگر کوئی اسلامی ریاست جو ہے وہ مسلمانوں کو کہتے کہ وہ حجاب کرے، لیکن وہ غیر مسلموں کو فورس نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ان کے اپنے جو سوشل ایونٹس ہیں ان کے لیے ان کو جو ہے نا نہیں روکا جا سکتا، ان کے باقی معاملات جو ہیں نکاح شادی یہ وہ ساری، جیسے ابھی میں پہلے بات بتا رہا تھا، تو ان ساری چیزوں سے ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ ان کے اپنی ثقافتی ایونٹس، ان کے طریقہ کار، وہ سب کچھ جو ہے وہ ان سے نہیں روکا جا سکتا۔ پھر جی چھٹی جو چیز رائٹ ہے وہ کیا ہے کہ ان کو ملٹری سروسز جو ہیں ان سے ان کو ایگزیمپشن ہے، ان کو استثناء حاصل ہے۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو تھے دوسرا کیسے کہتے ہیں، یہ جو ملٹری سروسز ہیں یہ کیا ہے، یہ صرف مسلمان یعنی جہاد کی جو بات ہے نا، obviously یہ ملٹری سروسز مراد کیا ہے، جہاد۔ تو جہاد جو ہے اس کی جو فرضیت ہے وہ کیا ہے، وہ صرف وہ مسلمانوں پر ہے۔ یعنی اگر اسلامی ریاست پر جب حملہ ہوتا ہے باہر سے، تو مسلمان اگر اپنی ریاست کو دفاع کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ مسلمانوں پر ہے۔ اگر غیر مسلم اس میں رہتے ہیں اس ریاست میں، تو ان کو فریڈم ہے کہ وہ بالکل بھی اس ملٹری ایکٹیویٹی میں، ملٹری سروسز میں حصہ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ان کو ایک حق حاصل ہے۔ پھر یہ آ جاتا ہے کہ ایکویلٹی ان دا سائٹ آف لا، قانون کی نظر میں برابری۔ مطلب قانون کی نظر میں برابری سے مراد یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک ہوتے ہیں قوانین تعزیرات جنہیں بولا جاتا ہے، ایک پنشمنٹس، اور دوسرے ہوتے ہیں دیوانی قوانین۔ تعزیرات کیا ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایک قانون توڑتے ہیں، اگر آپ نے فار ایگزامپل چوری کی ہے، اگر آپ نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے کسی کو قتل کیا، تو اس کی کیا ہوگی، سزا ہوگی۔ تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان دونوں کو پنشمنٹس برابر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیوانی قانون کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے، اس کی جو مال ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس نے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے، کوئی پراپرٹی خریدی ہے، کوئی پلاٹ خریدا ہے، تو اس کی کیا ہونی چاہیے، ریاست اس کی حفاظت کرے، اس کے اوپر ناجائز قبضہ جو ہو جائے تو ریاست کیا کرے، اس کو قبضہ چھڑوا کے دے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں، دیوانی قوانین ہوتے ہیں۔ تو دیوانی قوانین ہوں یا تعزیرات ہوں، دونوں میں قانون کی نظر میں مسلمان اور غیر مسلم برابر ہیں۔ تو یہ بھی اسلام ان کو حقوق دیتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم ہے تو لہذا اس کی چیزوں پہ قبضہ کر لو، یہ نہیں ہے، یا یہ غیر مسلم ہے تو اس کو چوری کی زیادہ سزا دو، یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے میں نے انگلش میں بھی اس کو لکھ دیا۔ پھر یہ کہ قانون کی امپلیمنٹیشن میں بھی برابری ہے۔ کیسے؟ اب اگر آپ دیکھیں تو قانون کی امپلیمنٹیشن اور قانون، ویسے قانون ایک ہوتا ہے نا تھیوریٹیکل چیز، اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل چیز۔ امپلیمنٹیشن سے مراد کیا ہے، پریکٹیکل۔ تو اگر جرائم کی سزا ہوتی ہے تو ان کے کیا ہو، دونوں کے برابر ہوگی۔ مطلب غیر مسلم ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے اس کو بھی سزا اتنی ہو، غیر مسلمان چوری کرتا ہے تو اس کو بھی کیا ہو، اتنی ہی سزا ہو۔ اسی طرح غیر مسلمان جو ہے اگر اس کا کوئی چوری کرتا ہے، یعنی اس کی اگر مال جو ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے، تو کیا ہے، غیر مسلم کی بھی مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اوکے، مسلمان کی جان کی حفاظت کی اگر ہے، یعنی اس کی اگر زندگی کی حفاظت کی بات ہے، تو غیر مسلم کی زندگی کی حفاظت کی بات ہے۔ تو یہ جی دونوں صورتوں میں کیا ہے، دونوں برابر ہیں۔ لاسٹ یہ آ جاتا ہے کہ ان کے پرائیویٹ لائف اور پرسنل پرائیویسی جو ہے اس کی بھی خیال رکھا جائے، اس کو حق دیا جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ سورہ نور 27 نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے جو ہے نا آپ نہ جایا کرو۔ تو مطلب کیا کہ ان کی جو پرائیویسی ہوتی ہے، پرسنل لائف جو ہوتی ہے، اس کی کیا کرو، ریسپیکٹ کرو۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان سے جزیہ یعنی غیر مسلم جو ہیں، ان سے مراد یہاں پہ کیا ہے، غیر مسلم جو ذمی ہیں، زمیوں سے آپ کو پتہ ہے نا جزیہ لیا جاتا ہے۔ ذمی جو ہے ان سے جو ہم جزیہ لیتے ہیں تو اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ان کے مال کی حفاظت اس طرح کی جا سکے جیسے ہمارے مال کی ہوتی ہے۔ کلیئر ہے؟ تو یہاں سے صرف یہی نہیں مراد، اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہے، اسی طرح غیر مسلموں کے مال کی حفاظت، جس طرح مسلمانوں کی جان کی حفاظت ہے، غیر مسلموں کے جان کی بھی حفاظت اسی طرح ہو۔ جس طرح مسلمانوں کی عزت کی حفاظت ہے، اسی طرح غیر مسلموں کی عزت کی بھی حفاظت ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی پرائیویسی کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح غیر مسلموں کی پرائیویسی کی بھی رسپیکٹ کریں۔ تو یہ یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ کلیئر ہے؟ تو جی یہ یہاں تک ہمارا جو لیکچر ہے آج کا اینڈ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔